पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट कोई 5 साल से ज़ायद अरसा से बहावलपुर में काम कर रही है। हमारी जो क़यादत है माशाल्लाह वो बड़ी मेहनत के साथ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए दिन रात कोशां है। पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले में तंजीम साजी है, हर ज़िले में सदर है और इसकी मुकम्मल बॉडी है। जैसे कि आज ज़िला बहावलपुर की अलवबरदारी है तो कल ज़िला मुल्तान की अलवबरदारी है। तो बहुत ही मेहरबानी है हमारे जो कैदीन हैं, हमारे मरकज़ी सदर काशिफ बशीर ख़ान साहब जिन्होंने लाहौर से अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब महर अब्दुल मतीन साहब, तो इनकी क़यादत ही की वजह से आज जहाँ भी सहाफ़ियों पे जुल्म होता है, सहाफ़ियों की कोई बात होती है तो महर मतीन साहब, काशिफ बशीर ख़ान साहब, ऐसे हमारा पूरा इस ग्रुप में आए हैं। एसएम लतीफ़ शाह साहब, तो मैं मुंह पे तो खुशामद हो जाएगी, जो हक़ुल्ला बात है वो ये है कि एक जान आ गई है हमारे ग्रुप में। अब ये एक हमारा ग्रुप नहीं रहा, तो अब ये शाह साहब की क़यादत में हम चलेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब की जो सलाहियतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से सहाफ़त के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि रेडियो पाकिस्तान से काफ़ी अरसा वाबस्ता रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है इन्होंने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मरकज़ी कैदीन पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के बानी और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी महर अब्दुल मतीन साहब, मरकज़ी सदर काशिफ बशीर ख़ान साहब, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मखदूम जैदी साहब, इनको मैं भावलपुर आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। वो भावलपुर में इस हलफ-बरदारी की तकरीब में तशरीफ़ लाए, रात का सफ़र तय किया और लंबा तवील सफ़र करने के बाद हमारी इस छोटी सी तकरीब को, यानी छोटी तकरीब में बड़े लोग आए, तो हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं जनाब इस तकरीब में सैयद तनसीरुल हसन रिमज़ी साहब, सैयद मोहम्मद अली मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड भावलपुर, जनाब सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, यामीन बुखारी साहब रोज़ न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ हैं लोधरा से, और अल सैयद फ़लाही तंजीम जनूबी पंजाब के चेयरमैन भी हैं। मैं जनाब सैयद साबिर अली शाह साहब डिवीज़नल सदर हैं अल सैयद फ़लाही तंजीम भावलपुर के, सैयद खलील अहमद शाह साहब इस्माइल बुखारी तर्जमान मरकज़ी अल सैयद फ़लाही तंजीम के हैं, जनाब सुहेल अहमद पाशी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रेस क्लब के नौ मुंतखब नायब सदर भी हैं, राजा भाई अब्दुर्रज़ाक साहब, सैयद वहीद साहब ब्यूरो चीफ, जवेद शाह साहब अंदरून शहर से हमारे अल सैयद फ़लाही तंजीम के हैं, हमीद भाई, सैयद नदीम शाह साहब चेयरमैन हैं हमारे, सैयद मोहम्मद शरीफ साबिक नायब नाज़िम, सैयद ताहिर भाई दीवाना बलोच साहब, खालिद इकबाल मडल साहब, पीर हसनैन शाह साहब। मैं तमाम दोस्तों का जिनका नाम नहीं ले सका, ज़काउल्ला फ्राम ऑफिसर हमारे आर्ट काउंसिल के तशरीफ़ लाए हैं, मैं इन्हें भी इस तकरीब में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा सैयद साबिर अली शाह साहब जो डिवीज़नल सदर हैं अल सैयद फ़लाही तंजीम के, आएंगे और आज की तकरीब के हवाले से खिताब फरमाएंगे। आपकी तालियों में सैयद साबिर अली शाह। मैं सैयद साबिर अली डिवीज़नल सदर की हैसियत से मरकज़ी कायदीन जो लाहौर से तशरीफ़ लाए उनको खुशामदीद कहता हूँ, और एसएम लतीफ़ साहब का भी शुक्रिया जो हमें इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की दावत दी। हमारी अल सैयद फ़लाही तंजीम का जो मंशूर है सिर्फ़ फ़लाही काम का है, लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए, और इसका कोई मंशूर नहीं है, किसी किस्म का कोई हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। सुहेल पाशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ इतने सारे सैयद हों वह एक उम्मती क्या करेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, और हमारे जो लाहौर से तशरीफ़ लाए महर साहब, बशीर साहब, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो लोगों की खिदमत करके अपने लिए जन्नत बना रहे हैं। नाम निहाद तंजीमें बहुत हैं, सहाफ़त के नाम पर बहुत सी तंजीमें नाम निहाद, लेकिन जो मोहब्बत, जो अखुवत, जो भाईचारा, जो इत्तेहाद, जो यकजहती मैं यहाँ देख रहा हूँ वो मैंने नहीं देखी आज तक। हमारे यहाँ भी बहुत सी तंजीमें इजलास होते रहते हैं, तो इस तंजीम के नाम सिर्फ़ एक शेर पढ़ूँगा
عروج نصیب ہو تجھے ایسا زمانے میں، عروج نصیب ہو تجھے ایسا زمانے میں کہ آسماں بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے۔ بھائی تشریف لائیں گے ملک ذکاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے آئے ہوئے مرکزی قائدین و مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، میرے بھائی جین تنصیر الحسن ترمذی صاحب، ایس ایم لطیف صاحب، درمانہ بلوچ صاحب، اور اس کے بعد میں آج حلف اٹھانے والے اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ نے جو حلف اٹھایا ہے وہ اس ایمان اور یقین اور اس حلف کی پاسداری یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دیں۔ صحافت ہی جینے کی وجہ ہے لوگوں کی، اور وہ وجہ تب بنتی ہے جب آپ جیسے لوگ حق اور سچ کی بات کریں۔ سید تنصیر الحسن ترمذی صاحب، جو آپ کے مرکزی قائدین متین صاحب اور میں نام نصیف کاشف صاحب، شکر گزار ہوں کہ آپ اسپیشلی بھولپور آئے۔ ہمارے یہاں صحافی حضرات بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی، خاص طور پہ نصیف شاہ صاحب یا دیوانہ بلوچ صاحب، ان کا بھی میں نام اکثر سنتا رہتا ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے، جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی صحافی برادری پہ کوئی مشکل وقت آئے تو آپ کے مرکزی قائدین آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اتفاق میں برکت ہے، اور اسی چیز کی یہ کڑی ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، اور میں یہاں کی جو نو منتخب قائدین ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مرکزی قائدین کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو کابینہ بھولپور سے چنی ہے یہ آپ کے جو آپ کا جو مقصد ہے اس کو لے کے انشاءاللہ آگے چلے گی اور بہترین طریقے سے چلے گی مؤدبانہ انداز میں۔ اور ہمارے گروپ کے مرکزی جو ہیں وہ صدر ہیں اور پاکستان میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بہت سارے ٹی وی چینلز میں، لیکن رائل نیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کاشف بشیر خان صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے کاشف بشیر خان۔ اور میرے خیال میں کہ یہ بہاولپور کے جو لوگ ہیں جو صحافت کر رہے ہیں، بیسیکلی سماج کو بدلنے کی ذمہ داری جو ہے وہ صحافیوں کے کندھوں پہ ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس ریجن میں، پاکستان میں اور کچھ دوسرے ممالک میں جس قسم کی گورننس ہوتی ہے، جس قسم کی گورنمنٹس آتی ہیں، پچھلے 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کرپشن ہوتی ہے، تو اس میں بیوروکریسی بھی انفارچونیٹلی ان کا ساتھ دیتی ہے، کئی جگہ پر عدلیہ بھی دیتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں اور ملکوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں اگر صحافی بھی کمپرومائزڈ ہو جائے تو پھر جو معاشرہ ہے، جو سماج بدلنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے کندھوں پہ ہوگی، یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ تو میرا ایک جو پرسیپشن تھا، میں آج سے 35 سال پہلے یہاں پر آیا تھا، تو اس وقت وہ ایک انسان تھا، وہ چلایا کرتا تھا وہ رکشہ، کیا کہتے ہیں جی آپ، سائیکل رکشہ۔ لیکن جب میں ابھی 10-15 دن پہلے وائس چانسلر صاحب نے مجھے اسپیشل ریکویسٹ کر کے، ان کی مہربانی، انہوں نے بلایا، ایک وزٹ کروایا آپ کی اسلامیہ یونیورسٹی کی، اور پھر میں نے جب دیکھا یہ سارا کچھ، تو وہ جو ایک مائنڈ میں پرسیپشن تھا وہ بالکل اور تھا۔ آج کا جو آپ کا بہاولپور ہے وہ کسی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایون لاہور سے بہت سے معاملات میں بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک سوچ جو ہے وہ ہمیں پاکستانیت اور پاکستانی والی سوچ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایشور کرواتا ہوں کہ لاہور میں یا پنجاب کے کسی اور ایریا میں بہاولپور یا سرائکی بیلٹ کے لوگ، میرے ساتھ بہت سارے لوگ مطلب ان کا انٹریکشن رہتا ہے، اس سوچ کو ختم کیجئے کہ آپ کے خلاف کسی کا بغض ہے۔ کوئی آپ سے بغض نہیں کرتا۔ لاہور میں رہنے والا کوئی شخص جو ہے کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بہاولپور سے آیا ہے، بہاول نگر سے آیا ہے، بہاڑی سے آیا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ ہماری جو قومی وحدت ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ یونیورسٹی دیکھی اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ 53,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے ہمیں دکھایا بھی، تو آپ یقین کیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ وی سی صاحب اتنے خوش نہ ہو جتنا میں خوش ہوا کہ آپ کے پورے ایریے کے جو اگلی جنریشنز ہیں ان کو ایسے مواقع یہاں پہ مل رہے ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹ لیول کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے کتنی مہنگی ہے، پرائیویٹ ہیلتھ کتنی مہنگی ہے۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں
کہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی وہ خوبصورتی میں نے نہیں دیکھی جو میں نے یہاں پہ دیکھی. تو یہ ایک تو سوچ کو یہ ختم کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. آپ کا یہاں پہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا علیحدہ سیکریٹریٹ بھی بنایا، گو کہ وہ آئینی کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے صوبہ نہیں بن رہے. میں تو کہتا ہوں 3-4 صوبے بننے چاہیے یہاں پہ. پنجاب کے اندر آپ 5-6 بنائیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اب یہ ریسٹ ایشور کہ آپ کے خلاف کسی کا کوئی بغض ہے کسی کو، کیونکہ یہ پہلے ایک سوچ تھی، بلوچیوں کی بھی تھی، سندھیوں کی بھی تھی، وہ مٹھی بھر لوگ پھیلاتے ہیں، اس کو ختم کر دیجئے. اب آتے ہیں ہم صحافت کی طرف. دیکھیں صحافت میں جو اس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں، صحافت صحیفہ سے نکلی ہے. اور جب ہم صحیفہ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم قرآن پاک تک پہنچتے ہیں، اور قرآن پاک میں تو سچ ہے، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ایک نبیوں کا شیوا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے اس کو بدنام بھی کیا. اور ہم نے جب یہ تنظیم آج سے 9-10 سال پہلے بنائی تھی تو اس میں ہمارا کوئی مالی مفاد نہیں ہے، کوئی پرسنل نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہم جہاں جاتے ہیں ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. اور جہاں پہ کسی کو پرابلم ہو تو جس کسی جرنلسٹ کو، کوئی صحافی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کام بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہیں یہاں قصبے میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی ایسا کام کرے جو کراچی یا لاہور میں بیٹھا ہوا صحافی بھی نہ کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین اور آپ کی محنت ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے ہم ظاہر ہے کہ ان کو نہ صرف ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اور ان کی لڑائی بھی لڑتے ہیں. تو ہم کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا پیٹ بھی بھرے جائز طریقے سے، حلال سے. وہ ان کا رائٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیوانہ بلوچ صاحب نے اور لطیف شاہ صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کی بات سننے کے لیے آپ نے اکٹھا کی، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ضائع کیا. تو یہ بہاولپور میں جو ہے معاملات جو ہیں یہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کام تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے جی، مطلب. لیکن ان کو پرابلمز آتی ہیں، صحافیوں کو پورے پاکستان میں پرابلمز آتی ہیں. کبھی بیوروکریسی سے آتی ہے، کبھی مافیات سے آتی ہے، کبھی حکومتوں سے آتی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے جو ہے سماج کو بدلیں، میں سماج کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، پورے پاکستان کا سماج کو بدلنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صحافیوں پہ ہے. کیونکہ یہاں پہ بیوروکریسی بھی فیل ہو چکی ہے، یہاں پہ مختلف حکمران بھی سارے فیل ہو چکے. اور وجہ ایک ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سسٹم کے اندر کرپشن کا مافیا گھس گیا ہے، اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جتنی بھی نشاندہیاں ہوئی ہیں آج تک، جتنی کرپشن پکڑی گئی ہے، سب ایجنسیز، سب اداروں کے اور حکمرانوں کے سے بڑھ کے کام جو ہے وہ صحافیوں نے سر انجام دیا ہے. کیونکہ ادروائز تو یہ کرپشن وغیرہ یہ پکڑی نہیں جا سکتی تھی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ یہ ہمیں جب بھی آواز دیں گے ہم آئیں گے ان کے ساتھ. یہ کام کریں اور اب لوگوں کی زندگیاں بدلیں، کیونکہ آپ بدل سکتے ہیں. کیونکہ جیسے انہوں نے ابھی بات کی تھی کہ کیونکہ یہ اس معاشرے کی آنکھ اور کان، کیونکہ جی میں اس میں شامل کر دیتا ہوں زبان بھی آپ ہیں. تو اس لیے آپ ان کا ترجمان بنیں، ان کا ساتھ دیں. اور میرا بیوروکریسی بھی آپ کا ساتھ دے گی، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کمپرومائزڈ ہے اور کون نہیں ہے. تو یہ ایک عبادت بھی ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.